आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल का नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हस्ब मामूल हमारे साथ चंद मुबल्लिगीन मौजूद हैं। मौलाना इब्राहिम मदनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना खालिद मदनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही मोहतरम हमारे ज़ुहैब सिद्दीकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। चंद तस्वीर आज भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने मुबल्लिगीन की अपने पैनल से उसके ऊपर हम कमेंट्स लेंगे, राय लेंगे और इनकी राय से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं उम्मीद करता हूँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात जो मैं अक्सर सिलसिले में कहा करता हूँ कि आप यूँ तो हमारे साथ नहीं हैं कि आपकी हमसे बातचीत हो रही हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल और दिमाग के साथ साथ हो सकते हैं। हम जो तस्वीर दे रहे हैं उस पर आप अपनी भी कोई राय बना सकते हैं और फिर उस राय को आप क्रॉस भी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि एक ही पिक्चर के ज़रिए से बाज़ औक़ात कितनी पॉजिटिव, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम सीख सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे लिए आज का सिलसिला सीखने के एतबार से भी नफ़ा बख्श बनाए और अजर व सवाब के एतबार से भी हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की एक फ़जीलत सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह तस्वीर के साथ मुबल्लिगीन की तरफ मुंतकिल होते हैं। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी आदत बनाइए, ज़िंदगी को तर रखिए और दुरूद पाक पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह तर भी रहेगी और अल्लाह ने चाहा तो मदीने की मिठास भी हमारी ज़िंदगियों में आती रहेगी। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब फरमाए। कोशिश कीजिए, नियत कीजिए, एक फ़िगर अपना तय कर लीजिए कि इतनी क्वांटिटी में मैं दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ा करूँगा। मुमकिन हो तो वक्त का भी तयन कर लीजिए। इंशाअल्लाह ये चीज़ें इस्तिक़ामत दिलाने में मुआविन व मददगार साबित होती हैं। बढ़ते हैं तस्वीर की तरफ और पहली तस्वीर शामिल सिलसिला करते हैं। जी जनाब, परफ्यूम की बोतल है और वो टूट गई है। तस्वीर तो अच्छी है, खुशबू भरी तस्वीर है, अगरचे हमें खुशबू यहाँ तक हकीकतन तो नहीं पहुँच रही, उसके जो कमेंट्स हैं या उससे जो पैगाम मिल रहा है उसमें शायद हमें खुशबू मिल जाए। जी ज़ुहैब भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? अच्छा, ये पिक्चर देख के जो मेरे जहन में ख्याल आ रहा है वो ये है कि अगर आप अंदर से बहुत अच्छे हैं तो भले आप टूट भी जाएं तो आप खुशबू ही बिखेरेंगे। सुभान अल्लाह। वाह। तो इस बोतल को देखकर भी यही अंदाज़ा हो रहा है कि ये टूट ज़रूर गई है मगर इसने अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को मुअत्तर कर दिया है। ठीक, तो अपने आप को अंदर से खूबसूरत बनाएं। यानी जो अंदरूनी खूबसूरती है वो इतनी कामिल और इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ होनी चाहिए कि अगरचे आप टूट फूट का भी शिकार हों फिर भी जो चीज़ें आप लोगों की तरफ बढ़ाएं या लोगों को, एनवायरनमेंट को जो चीज़ आपसे मिले वो खुशबू में बसी हुई हो, तो बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे बन जाएं। हमें दूसरों से खुशबुएँ मतलूब होती हैं लेकिन बाज़ औक़ात हम खुद टूट फूट का शिकार होते हैं तो बहुत माजरत के साथ फिर वो खुशबू बहरहाल नहीं होती, जो चीज़ें होती हैं वो कुछ और ही होती हैं और उससे नागवारी पैदा होती है, नफ़रतें बाज़ औक़ात पैदा होती हैं। अल्लाह पाक करे कि हम खुशबुओं वाले बन जाएं। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब्दुल वाजिद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महरोज़ भाई, ये खुशबू है और खुशबू जो है या परफ्यूम जो है वो बोतल में था। तो अब उसको बोतल में रखने की जो वजह है वो ये होती है कि जब तक वो उस बोतल में रहेगा काबिल इस्तेमाल रहेगा। ठीक है। अब अगर वो बोतल से आज़ाद हो जाएगा तो फिर वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो खुली फ़िज़ा में होगा तो उसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो पीछे सिर्फ ऑयल रह जाएगा। तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको लिमिट्स के अंदर होना चाहिए।
اور اگر وہ لمٹ سے باہر ہو جائیں گی تو اپنی افادیت کھو دیں گی۔ اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ انسان ہے، کہ انسان کو لبرل نہیں پیدا کیا گیا۔ لبرل مراد آزادی، ہر چیز کی آزادی۔ تو اگر انسان ہر طرح کی حدود و قیود سے آزاد ہو جائے تو وہ دکھنے میں تو انسان ہوگا لیکن وہ حقیقت میں جانور بن چکا ہوگا۔ تو اسلام جو ہے وہ انسان کو پابند کرتا ہے، عقیدے کی پابندی ہے، عمل کی پابندی ہے، شریعت کی پابندی ہے، اخلاقیات کی پابندی ہے، اور جو جتنا زیادہ ان پابندیوں کو فالو کرتا ہے وہ اتنا ہی بہترین انسان بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو قید ہے وہ آزادی کے لیے ہے، اور لبرلزم میں جو آزادی ہے وہ قید ہے کہ آدمی کو اپنی خواہشات کا قیدی بنا دیتی ہے، غلام بنا لیا، غلام بنا دیتی ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ قید رہیں گی تو وہ فائدہ مند ہوں گی، اگر وہ قید سے آزاد ہو جائیں گی تو وہ بعض اوقات نقصان کا باعث بن جائیں گی۔ تو اپنے آپ کو شریعت کی قید میں رکھیے تاکہ آپ کے اندر ایمان کی خوشبو باقی رہے۔ اگر آپ شریعت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے تو معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے بھی محروم ہو جائیں۔ چلیں جی، عبد الواجد بھائی کا پیغام ہمیں ملا، پوائنٹ آ گیا ہے عبد الواجد بھائی کا۔ خالد بھائی آپ بہت سنجیدہ ہو گئے عبد الواجد بھائی کے پوائنٹ پر، خیریت ہے؟ میں کچھ مختلف اینگل اس کا سوچ رہا تھا کہ جو چیزیں آپ کو مہکا رہی ہوتی ہیں، جن سے آپ فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں جان بوجھ کر توڑ دیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جو چیزیں آپ کو جس حالت میں فائدہ پہنچا رہی ہیں انہیں اسی حالت پر باقی رکھیں۔ ویری گڈ۔ جب عطر آپ کے پاس ہے تو عطر دان کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ عطر دان توڑ دیں گے، یہ شیشی جس میں عطر موجود ہے اس کو توڑ دیں گے تو عین ممکن ہے کہ اس کی کرچیوں سے آپ خود زخمی ہو جائیں۔ صحیح۔ جب آپ کسی سے کام کروائیں گے اور اس کو اس کی اجرت مکمل نہیں دیں گے تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صاحب حق کو اس کا حق نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کو بلا وجہ تنگ کریں گے، تو ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ تنگ آمد بد-جنگ آمد۔ جس کو تنگ کر دیا جائے تو پھر وہ جنگ پر اتر آتا ہے، جو تنگ آ جاتا ہے پھر وہ جنگ کرنے میں بھی ہچکچاتا نہیں ہے، پھر وہ لڑ جاتا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے یا اپنا حق چھیننے کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو پامال نہ کریں، لوگ بھی آپ کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے بلکہ آپ کا احترام کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کسی کو سنبھال کر رکھنے کے عادی نہیں ہیں، تو چیزیں بھی پھر آپ کی پابند نہیں ہیں، وہ بھی جیسا چاہیں گی ویسا ہی ایفیکٹ آپ پر ڈالیں گی۔ اگر وہ ثابت رہیں گی تو آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اگر وہ ٹوٹ جائیں گی تو وہ آپ کو کاٹ سکتی ہے۔ زبردست۔ ابراہیم بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میرے پاس بھی کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ہیں کہنے کے لیے، لیکن میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ سب کی بات پوری ہو تو کچھ میں آپ کی اجازت سے میں بھی ایڈ کر دوں۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی مہروز بھائی، اس تصویر کو دیکھ کر جو مجھے خیال آیا، ایک تو خالد بھائی کی بات بہت خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہ چیزیں جب ٹوٹ جاتی ہیں تو بسا اوقات وہ بندے کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات میں ٹوٹی ہوئی چیز ہو یا رشتہ ہو بہت نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف بہت دیتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض چیزوں کی نا ایک عمر ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ ساری زندگی وہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ اسے آپ نے اپنے جو ہے وہ کسی استعمال میں لا سکتے ہیں، اس ایکسپائری ہے اس کی ایکسپائری ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی مقام پر جا کر وہ اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس نے بالآخر ٹوٹ ہی جانا ہے۔ جی۔ تو یہ جیسے بوتل ہے، اس کا انجام بھی بالآخر یہی ہے کہ اس نے ٹوٹنا ہے۔ اچھا، کبھی نہ کبھی تو ٹوٹنا ہی ہے۔ جی، کبھی نہ کبھی ٹوٹنا ہے، یہ طے ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمہیں جس سے محبت کرنی ہے کر لو، بالآخر مفارقت اور جدائی ہے۔ یعنی یہ طے ہے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ جدائی لازم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نہیں ملی۔ تو انسان کو کسی کے ساتھ اتنا مستقل بنیادوں پر دل لگا لینا کہ اب اس کے بغیر وہ زندگی گزارنا ہی محال ہو جائے، یا وہ یہ سمجھ لے کہ جناب اس کے بغیر تو میری زندگی اندھیر ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چیزوں کو ان کے درجے میں رکھیں، جتنا ضرورت ہے اتنا اس کو استعمال کریں، اور اس کو اپنی زندگی کا ایسا لازمی جز نہ بنا لیں
کہ جب وہ آپ سے جدا ہو یا جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تو پھر آپ کو نقصان دے رہی ہو اور آپ کی ذات کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن رہی ہو، تو چیزوں کو ان کے درجے میں رکھنا سیکھے۔ بالآخر ہر چیز نے جدا ہونا ہے، اور انسان کے لیے بھی یہ فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو بالآخر ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ زبردست بات کی آپ نے۔ حدیث پاک میں بھی محبت و نفرت کو اعتدال میں رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ ممکن ہے کہ جس سے آج محبت کر رہا ہو کل یہ محبت باقی نہ رہے، تعلق خراب ہو جائے، کچھ بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس تشریح کا جو حدیث پاک کے تحت کی گئی۔ تو آپ کی محبت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ڈسٹروائے ہو جائیں اس محبت کے چکر میں، چاہے وہ والدین کی ہو، چاہے بہن بھائیوں کی ہو، چاہے چیزوں کے ساتھ ہو، چاہے گھر کے ساتھ ہو، چاہے دولت کے ساتھ ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ ہو۔ اسی طرح نفرت کے معاملے میں بھی، اور زہیب بالخصوص نفرت کے اعتبار سے اس حدیث پاک میں جو آیا ہے نا، تو یہ میں دیکھتا ہوں معاشرے میں بعض اوقات لوگ کسی کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، لیکن حالات کی کسوٹی انہیں وہاں لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ انہیں اسی شخص سے اپنا کام کروانا ہوتا ہے، کام نکلوانا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس شخص کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو موقع ہوتا ہے نا، وہ بڑا ذلت آمیز موقع ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی سے اختلاف ہے، نفرت ہے، اچھا نہیں لگتا، تو اس کو بھی اعتدال میں رکھیں، اور کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں برے خیالات آئیں ہی نہ، ہم کیوں برا سمجھیں۔ اللہ پاک اس کو بھی بہتر کرے، ہمیں بھی خوش رکھے، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے۔ میں دو چیزیں سوچ رہا تھا عبدالواجد بھائی اس پکچر کو دیکھنے کے بعد۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم بھائی نے کہا کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وہ تو ہے، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں نا لانگ ٹرم چلنے والی ہوتی ہیں، طویل عرصے تک آپ کے ساتھ چل سکتی ہیں، جی لیکن آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے چاہے نہ چاہے وہ چیزیں آپ سے جدا ہو جاتی ہیں، اگرچہ جاتے جاتے بھی وہ لطف ہی دے کر جاتی ہیں، لیکن پھر وہ لطف آخری بار ہوتا ہے۔ جیسے کہ پرفیوم کی شیشی، عطر کی شیشی جو ٹوٹی ہوگی، تو یہ جس جگہ پہ جس کمرے میں ٹوٹی ہوگی وہ تو مہک گیا ہوگا نا، لیکن یہ مہک آخری بار آئی ہوگی، پہلی بار۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن چیزوں سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، رفتہ رفتہ پہنچ رہا ہے، تو رفتہ رفتہ آپ فائدہ لیتے رہیں، اور بعض چیزوں کی خوبصورتی ہی یہ ہوتی ہے کہ رفتہ رفتہ ان سے آپ فوائد حاصل کرتے رہیں۔ دوسری ایک اور چیز جو میں سوچ رہا تھا اس تصویر کو دیکھ کر، وہ یہ کہ عمومی طور پہ جب پرفیوم کی، عطر کی، خوشبو کی بات آتی ہے، فریگرینس کی بات آتی ہے، تو کبھی بھی ہمارا ذہن نارملی اس کی بوتل کی طرف نہیں جاتا۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ہم گفٹ دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا خوبصورت اس کی جو بوتل وغیرہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ذرا وہ اچھی لگتی ہے کہ بھائی گفٹ دینا ہے تو صحیح، لیکن اصل مقصود بوتل نہیں ہوتی۔ کتنی ہی خوبصورت بوتل میں اگر گھٹیا خوشبو ہو تو وہ آپ نہیں خریدیں گے، لیکن اگر اعلیٰ خوشبو کتنی ہی سمپل بوتل میں ہو وہ آپ پرچیز کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات بہت ایکسپینسو، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ معیار کی چیزوں کی پروٹیکشن بہت سستی اور ہلکی چیزوں میں ہوتی ہے۔ جیسے ممکن ہے یہ پرفیوم جو ٹوٹا، ممکن ہے کہ 1 لاکھ کا ہو، یہ 10 لاکھ کا ہو، یہ 10,000 کا ہو، یہ 1,000 کا ہو، اور یہ بوتل شاید 20 روپے کی، 50 روپے کی، 100 روپے کی، 200 روپے کی، 1000 روپے کی ہو، تو بوتل کی قیمت الٹیمیٹلی پرفیوم سے کم ہی ہے، لیکن اس پرفیوم کو سیکیور کرنے والی، شیلڈ دینے والی، پروٹیکشن دینے والی یہ بوتل ہی ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات انسانی تعلق کے حوالے سے بھی اور چیزوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں آگے کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں بلندی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں، جو ہمیں خوبصورتی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ خود اتنی ویلیویبل نہیں ہوتی، لیکن وہ چیزیں 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے کہ الگ سے شاید اس کی ویلیو نہ ہو، لیکن جب وہ ہماری زندگی کے ایک پورے اپیرنس کے ساتھ ہمارے آتی ہے تو پھر وہ چیز خوبصورت لگتی ہے۔ تو ان چیزوں کی قدر کریں، اگرچہ وہ اتنی قیمتی نہ ہوں، کہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کا تعلق اور آپ کی زندگی جو ہے آسان بھی بن رہی ہے، خوبصورت بھی بن رہی ہے۔ عطر کی شیشی ٹوٹی تو ہمارے مبلغین نے ایسی برسات کر دی۔ ایک بات ہے اس میں مہروز بھی، ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ عطر کی جب شیشی ٹوٹی تو عمومی طور پر نا دھیان اس کے خوشبو بکھرنے کی طرف توجہ نہیں جاتی، اگرچہ خوشبو ضرور بکھرتی ہے، لیکن اس وقت مقصود دراصل وہ خوشبو ہوتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے ضرور ہے، لیکن بندے کے جو فوری طور پر دماغ میں آتا ہے نا وہ نقصان آتا ہے کہ یار نقصان ہو گیا، چیز ٹوٹ گئی۔ بعض اوقات کوئی چیز ملتی ہے نا زندگی میں اور وہ دکھ
لے کر آئی ہو تو بسا اوقات اس کا جو لطف ہے نا وہ بھی بے مزہ اور کرکرا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے تو وہ جو اصل اس سے جو لطف اٹھایا جا رہا ہوتا ہے وہ پھر کامل طور پر فائدہ حاصل ہوتا نہیں ہے. میرے سامنے کوئی شیشے کی یا کانچ کی چیز ٹوٹے، ابراہیم بھائی فرما رہے تھے کہ نقصان ذہن میں آتا ہے، میرے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے کوئی بچہ نہ ہے. جی ظاہر سی بات ہے بچے چھوٹے گھر میں، تو پھر سب سے پہلی حفاظت یہ کہ نہیں بھائی بچے دور، بیٹا آپ دور ہو جاؤ. تو کیونکہ کانچ پھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفیظت میں رکھے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ٹوٹ جائیں، بالخصوص بچوں سے ٹوٹ جائیں، تو سب سے پہلے آپ نے بچے کو یہ احساس دلانا ہے. سمجھانا ضرور ہے اگر اس کی کوتاہی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ احساس دلائیں کہ بیٹا کتنی ہی قیمتی چیز ٹوٹ گئی، آپ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، آپ محفوظ ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت. اور اس کے بعد جو بھی اس کی تربیت کرنی ہے، اگر اس کی غفلت تھی، وہ غلط کام کر رہا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ حادثہ ہو گیا، تو پھر اس کی تربیت کا جو بھی انداز ہے، جو بھی فیزز ہے، وہ ایک اچھے طریقے سے انجام دینے چاہیے. اب بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف. جی ابراہیم بھائی. مہروز بھائی اس تصویر میں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پس منظر میں کچھ افراد ہیں جو موبائل یوز کر رہے ہیں اور یوں دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر کوئی رسی یا زنجیر وغیرہ بندھی ہوئی ہے. تو یہ ایک تخیلاتی تصویر ہے یقینی طور پر، اور اس کو ہم آج کے تناظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حد سے زیادہ جو موبائل کا استعمال ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے جو ہے وہ انسان کو موبائل کے ساتھ باندھ دیا ہو یا زنجیر کے ساتھ باندھ دیا ہو. تو جو موبائل یوز کرنے پر بندہ جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بند ہی جاتا ہے، عمومی طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے. اچھا، دوسرے جو صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا رویہ تھوڑا سا ان سے مختلف ہے کہ وہ اپنے موبائل کو یا تو باسکٹ میں رکھ رہے ہیں یا اٹھا رہے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ان سے جدا ہوا تھا ہاں کچھ دیر جی، کے لیے. وہ موبائل سے جدا ہوئے تو اپنا کام کر کے واپس آیا، موبائل اٹھا رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ موبائل رکھ کر اپنا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بعض کاموں کے لیے، بلکہ کوئی بھی کام اگر آپ فوکس ہو کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو موبائل سائڈ پہ رکھ کے پھر اس کام کو فوکس ہو کے کرنا پڑے گا. تو تصویر میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جب ہم کسی کام کی طرف متوجہ ہوں، جیسے یہ مثال کے طور پر بازار میں خریداری کرنے کے لیے آئے، کسی مارکیٹ میں آئے ہیں، جو ماحول سمجھ میں آ رہا ہے وہ کسی مارکیٹ کا سمجھ میں آ رہا ہے، تو کسی مارکیٹ میں آئے خریداری کرنے کے لیے بھی گئے، اگر وہ موبائل میں لگے ہوئے ہوں گے تو شاید وہ چیز جو لینے کے لیے آئے وہ بھی صحیح طور پر نہیں لے پائیں گے، دھوکہ کھا کر جائیں گے. ہو سکتا ہے رقم جو یہ نکال کر دیں گے وہ کم کی بجائے زیادہ دے کر چلے جائیں. تو انسان جو کام موبائل یوز کرتے کرتے کرتا ہے، جیسے ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے، اگر وہ اس دوران میں اگر موبائل یوز کرے گا تو یقینی طور پر ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے. بڑھ جائے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو موبائل کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیں اور فوکس ہو کر وہ کام کر لیں تو وہ کام اچھے طریقے سے ہو جائے گا. جی خالد بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور یہ خوبصورتی جن آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، یعنی ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں، جب ہم ان سے دیکھتے ہیں تو اس کو اچھی طرح فیل کیا جا سکتا ہے. ویڈیوز میں دیکھنا اور ہے اور اپنی آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا اور ہے. دنیا کی جو خوبصورتی ہے، موبائل یوزرز اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. اور تصویر بھی یہ بتا رہی ہے کہ جن سے موبائل دور ہو رہا ہے وہ ذرا کلرفل، اور جو موبائل میں ہی ہے بس وہ موبائل کے ہی اندر کچھ رنگ دیکھ رہے ہوں تو دیکھ رہے ہوں، لیکن ان کی اپنی زندگی، اپنا وجود ان رنگوں سے کلر لیس ہو رہی ہے، وہ کلر لیس ہو چکے ہیں. تو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کن چیزوں میں خوشیاں تلاش کر رہا ہے، جہاں تلاش کر رہا ہے، اور ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے. یہ موبائل کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے کہ انسان اپنے ساتھ والے کو بھول جاتا ہے. دور والا جس کا نہ کوئی یہ نفع حاصل کر سکتا ہے نہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس سے اتنا بندھا ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو اگنور ہی کر دیتا ہے. نتیجہ کیا ہے اور سیکھنے کو اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کی ذرا قدر کر لیں. جن چیزوں کو آپ حواس خمسہ سے، آپ جن چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں ان کو خود محسوس کیجئے. جو چھونے کی چیزیں ہیں ان کو چھو کر محسوس کیجئے. وہ بھی اگر صرف موبائل میں دیکھتے رہے تو وہ مشاہدہ نہیں دیں گی جو مشاہدہ آپ موبائل کے ذریعے سے کر رہا ہے. وہ آپ بیتی نہیں ہوگی، وہ احساس کی دنیا میں یوں سمجھے کہ کوئی رونق نہیں آئے گی. انسان بہت سی باتوں ابھی لگے ہاتھوں مثال دوں نا، پچھلی تصویر میں وہ
عطر کی پرفیوم کی شیشی ٹوٹی ہوئی ہم نے دیکھی تھی، جی بس دیکھی تھی، اس کی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں باتیں بھی ہم نے کافی ساری کی، لیکن بس وہ خوشبو نہیں آ سکی، خوشبو سے بہرحال محرومی ہی رہی۔ تو ایسے ہی دنیا کی چیزیں آپ دیکھتے رہیں موبائل میں، دنیا جہان دیکھ لیں، کوئی اچھا منظر سامنے نظر آتا ہے، حیرانی ہوتی ہے، تو اس منظر سے آنکھ پھیر کر موبائل نکالتے ہیں، اتنی دیر میں وہ منظر جا چکا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو چیز آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش کر دیتی، آپ نے اس کو موبائل میں قید کرنے کے چکر میں آپ پڑے اور آپ اس کو اپنی میموری میں سیو نہیں کر سکے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچپن کا کوئی واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، جب موبائل نہیں تھا، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، وہ واقعات آپ کو کتنی پختگی کے ساتھ یاد ہیں، اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہم موبائل پر کتنی تفصیل کے ساتھ یاد ہوتا ہے، جی بہت تفصیل کے ساتھ یاد ضمنی چیزیں بھی اس کی بہت ساری یاد ہوتی ہیں۔ جی، اور موبائل جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ تو لے رہا ہے ہماری، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ جو علم موبائل سے آ رہا ہے، جو علم سیل فون کے ذریعے سے آ رہا ہے، اس کی لائٹ بند ہوتی ہے تو وہ علم بھی بند ہو جاتا ہے۔ جو علم مشاہدے کے ساتھ آ رہا ہے، جو ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے آ رہا ہے، اور خارج بھی ان کو دیکھنے سے آ رہا ہے، موبائل میں دیکھنے سے نہیں، وہ انسان کی میموری میں سیو ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں بہت سی چیزیں جب آپ کسی تو ٹاپک، بصارت کے ساتھ بصیرت بھی تیز کرتا ہے۔ واہ، کئی دفعہ آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، لیکن آپ کے جو مشاہدات ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی بات کے ساتھ سنکرونائز ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک یادداشت آپ کی آتی چلی جاتی ہے، جڑتی چلی جاتی ہے، اور آپ کے موضوع کو الفاظ ملتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز آپ نے صرف اسکرول کر کے گزار دی ہوتی ہے تو وہ بس گزر گئی ہوتی ہے، اس میں آپ کی کوئی خاص نہ انٹینشن تھی، کیونکہ آپ اپنی مرضی کا تو دیکھ نہیں رہے تھے، دیکھ وہ رہے تھے جو ڈیوائس آپ کو اپنی مرضی سے دکھا رہی تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا فوکس بھی نہیں ہو سکا، ٹائم بھی پورا برباد ہوا، لرننگ جو ہونی چاہیے تھی وہ بھی رہ گئی۔ تو جو دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان کا مشاہدہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کر لیجئے، یہ انشاءاللہ وقت پر آپ کو کام ضرور آئے گا۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ سب کی سب چیزیں کسی جگہ آپ کو ایک اسکرین پر مل جائے، بلکہ یہ آپ کے دماغ میں جو مختلف فولڈرز بنے ہوئے ہیں نا، یہ ان میں جا جا کر سیو ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں۔ جب ان کی ضرورت ہوگی یہ خود سارے فولڈرز کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کے سامنے ایک پکچر بہترین ڈرا کر دیں گے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اپنی چیزوں کے، اپنے ارد گرد موجود چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ اس سے موبائل میں جو آپ ڈوبے ہوئے ہیں، اس سے نکلیں گے تو دنیا کی رنگینیوں کو اور اس کی رعنائیوں کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، ان کا لطف بھی اٹھا سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظاہر قدرت میں غور و فکر بھی کر سکیں گے۔ اس سے باہر دنیا بہت بڑی ہے، اس سے باہر دنیا بہت بڑی ہے، بہت حسین ہے، تو اس کو بھی انجوائے کیجیے۔ جی عبدالواجد۔ جی مہروز بھائی، یہ جو تصویر ہے یہ ہمارے اس دور کا ایک المیہ ہے، کرائسس ہے، بحران ہے، جس نے انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے، لے لیا ہے۔ آپ دیکھیں جو زنجیر ہوتی ہے نا، وہ قید ہونے کی علامت ہوتی ہے، وہ غلامی کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں جن لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں وہ غلام ہیں، قید ہیں، موبائل کے قیدی ہیں، اور ان کے چہرے افسردہ ہیں اور ان کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، اور وہ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور ان کی لائف کلر لیس ہے۔ اور جس شخص نے ابھی تک موبائل کو اٹھایا نہیں، خالی دیکھا ہے، تو ابھی وہ خوش ہے، حشاش بشاش ہے، کلرفل ہے۔ بات یہ ہے مہروز بھائی کہ ایک وقت تھا کہ جب کموڈٹی بکتی تھی، کوئی چیز بکتی تھی۔ آج کے دور میں توجہ بک رہی ہے، اٹینشن، تو اس کو آپ اٹینشن اکانومی کہیں گے۔ آج کی جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے وہ صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی اٹینشن کو گریب کر لیں، بالکل درست۔ اور جو اٹینشن کو گریب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سکسیسفل کہتا ہے۔ ایسے ہی تو انسان کے پاس جو قیمتی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز توجہ ہے۔ جہاں آپ کی توجہ ہوتی ہے وہیں آپ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کا بدن ہے وہاں آپ ہیں، نہیں، بدن کا ہونا ضروری ہے، لیکن بدن کے ساتھ اگر آپ کی توجہ بھی وہیں پر ہے
تو تبھی آپ کامل طور پر وہاں موجود ہیں۔ اگر ایک والد یا ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہے لیکن وہ موبائل فون میں گم ہے، وہ سیل فون کی دنیا میں گم ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بظاہر اس کا وجود تو بچوں کے ساتھ ہے لیکن اس کی توجہ، اس کی اٹینشن، اس کی شفقت وہ بچوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سے رشتے اکٹھے بیٹھے تو نظر آتے ہیں لیکن وہ صرف بدن اکٹھے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ تو یہ تصویر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر آپ اپنی توجہ موبائل فون کو دیں گے تو آپ موبائل فون کے غلام بن جائیں گے، قیدی بن جائیں گے۔ اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کروائیے۔ اور پھر مہروز بھائی، کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ آلہ یا وہ گیجٹ یا وہ ٹول جسے انسان نے اپنے فائدے کے لیے بنایا اور اس لیے بنایا کہ میں اس کو یوز کروں اور بینیفٹ حاصل کروں، لیکن آج وہ گیجٹ جو ہے اس نے انسان کو قید کر لیا ہے اور اب وہ گیجٹ انسان کو یوز کر رہا ہے۔ تو ہمیں مس یوز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس گیجٹ کو یوز کرنا چاہیے اور فار سیک آف اے لمیٹڈ ٹائم یوز کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا، روزہ رکھتے ہیں لوگ صحت مند رہنے کے لیے، تو آج کل ڈیجیٹل فاقے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جب گھر میں جائیں تو اپنے موبائل فون کو گھر کے دروازے کے ساتھ بنے ہوئے کیبنٹ میں رکھ دیں، یعنی گھر کے اندر، باہر کی بات نہیں کر رہا، گھر کے اندر جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں تو آج کل اسی کے قریب کیبنٹس بنائے جا رہے ہیں جہاں موبائل فون رکھا جاتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ اس بات کا التزام کر رہے ہیں کہ وہ گھر جائیں اور بس موبائل فون کو بند کر دیں گے وہ۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو چھٹی والے دن اپنا موبائل فون بند کر دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل فاقہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے جو اوور ویٹ ہو جائے، کولیسٹرول لیول بڑھ جائے، بلڈ پریشر کنٹرول میں نہ آ رہا ہو تو وہ اپنی غذا کو، اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جس کے اندر خیالات کا تلاطم ہو جائے اور طوفان برپا ہو جائے اور وہ ڈپریشن کا، انگزائٹی کا شکار ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ موبائل فون سے اور سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے دور کر لے۔ اور واقعی جب اس کا تجربہ کیا گیا مہروز بھائی تو اس کے بڑے پازیٹیو اثرات دیکھنے میں آئے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا سے اور موبائل فون سے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے دور کرتے ہیں تو آپ کا فوکس آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ ایسا ہی۔ اور جب آپ کا فوکس آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ ڈیسیجن لینے میں، درست فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں اور آزاد ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ آپ ذہنی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں، اور اس آزادی کے لمحے میں اگر آپ کچھ سوچتے ہیں تو اچھا سوچتے ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو درست فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل بالکل درست بات کی آپ نے، اور زبردست بات کی۔ فوکس اور اٹینشن کے حوالے سے ایسا ہی ہے کہ موبائل فون نے جیسا ہماری زندگیوں کو اوپر نیچے کیا ہے، سب کے پاس۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم سب گفتگو کر رہے ہیں، ہم سب کے موبائل فون موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ ضرورت بن گئی، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ زیب، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ جو تصویر میں دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیچھے قیدی موجود ہے جو ایک ڈیجیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قید میں ہے، مگر اس شخص کا دھیان ان کی قید کی طرف نہیں ہے بلکہ اس موبائل کی اس چام کی طرف ہے کہ جس کی طرف وہ بڑی تیزی سے بڑھا ہے، خوشی خوشی بڑھا ہے، اور اس قید کو وہ اختیار کرنے جا رہا ہے۔ بظاہر تو اس کے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، رنگ سے بے رنگ ہونے جا رہا ہے، رنگ سے بے رنگ ہونے جا رہا ہے اور خوشی خوشی جا رہا ہے۔ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا یہی ہے اور مجھے اسی میں ہی رہنا چاہیے۔ تو جیسے ابھی گفتگو چل رہی تھی، عبد الواجد بھائی نے بھی بہت ایک اچھی بات کی اور خالد بھائی نے بھی، کہ ہمارا جو فوکس، آپ نے بھی کی ہے، آپ نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو ایک فوکس اسپین کی بات ہو رہی تھی، تو کیونکہ جو ہم یہ جو موبائل کے اندر اب ہم بہت زیادہ محو ہو گئے ہیں اور اس میں جو گم ہوتے جا رہے ہیں، تو اب شارٹس کا زمانہ آ گیا ہے
تو یہ ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ ہمارا جو فوکس اسپین ہے نا وہ بہت کم کر دیا ہے. جی پہلے ہم بہت چیزوں کو ڈیپلی سوچ کر کرتے تھے، اس کے ڈوز اور ڈونٹس کو دیکھتے تھے. اب ہم جو ہے نا اسکیٹرڈ سوچ کے ساتھ جو ہے نا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا فوکس ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری جو میموری ہے وہ گولڈ فش میموری بنتی جا رہی ہے. میں آپ کو چٹکلا بتاؤں اس بات پہ، عبدالواجد بھائی، جمعے کے دن ایک نمازی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تو مجھے نا حج کے بارے میں کچھ سمجھائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری مجلس حج و عمرہ جو ہے یہ تربیتی نشستیں کرتی ہے، الحمدللہ ساری دنیا میں ہوتی ہیں، بالخصوص پاکستان میں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ہماری مسجد میں بھی اس سیزن میں اس سال 3 دفعہ حج کی پروگرام ہو چکے. تو کہنے میں شرکت نہیں کر سکا، آپ مجھے سمجھائیں. یہ جو آپ شارٹ اسپین اور بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حج. تو میں نے بولا اچھا تو چلیں بیٹھیں، ٹائم لگے گا تھوڑا لیکن بات کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ پورا تو نہیں لیکن کچھ بات کرتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ رفیق الحرمین لے لیں، حج و عمرہ کا مختصر طریقہ ہے وہ لے لیں، 27 واجبات حج لے لیں. تو مجھ سے کہنے حضرت یہ اتنی ساری نہیں بتائیں، بس کوئی ایک پیج پر ہو نا، ایک صفحے پر ہو وہ بتا دیں. اچھا ڈالنے کو تو ایک صفحے پہ بھی آپ وہ کیا کہنا چاہیے پوائنٹس کی صورت میں کچھ نہ کچھ لکھ کے دے سکتے ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ حج تقریباً 12 سے 16 لاکھ کا نارمل پیکج چل رہا ہے. 12-16 لاکھ روپے یہ شخص خرچ کر کے جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے 15 دن 20 دن 25 دن کم از کم اتنا اسٹے تو ہوگا، نہیں تو 40-45 دن تک کا اسٹے، اتنا اسٹے کرے گا یہ. اور ظاہر سی بات ہے یہ شخص جب جا رہا ہے تو بالکل ویلا تو نہیں ہے، اپنی فیملی ہے، بزنس ہے، جو بھی اس کی مصروفیات ہیں ان سب کو مینیج کر کے جا رہا ہے. لیکن اس کے پاس سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ میں سیکھ لوں پراپر طریقے سے. اور زہیب بھائی مطلب لوگ حج پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ حج ہے کیا. جی عبدالواجد بھائی نہیں پتہ ہوتا. تو آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. بالکل وہ نا آپ نے بالکل مجھے جو ہے پوائنٹ پہ لے آئے تھے، تو میں نے بولے بات تو بیان کروں گا. یہ تو جو آپ نے ایک بات کی ہے حقیقت ایسا ہی ہے کہ لوگ بالکل بھی سیکھنے کو ٹائم نہیں دے رہے، اس لیے کہ اب سیکھنے کا دار و مدار بھی موبائل بن چکا ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں، میری بھی کسی سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کا ذہن یہ تھا کہ وہاں جا کے میں نیٹ پہ دیکھ لوں گا نا کہ کیا کرنا ہے، اگلا اسٹیپ کیا ہے، کب کیا کرنا ہے. تو یہاں سے نہیں سیکھنا، بس اسی وقت انسٹنٹلی ہر چیز دیکھنی ہے اور کرتے جا رہے. خیر آپ کی بات تو وہ درست ہے، اور میں پھر واپس آؤں گا کیونکہ موبائل فون پہ اتنی ساری باتیں ہوئیں، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم جس چیز پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں خود بھی اس کا کسی نہ کسی حد تک ہم شکار ہوتے ہیں. موبائل فون ہم بھی یوز کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ اس میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہوں گی. لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ موبائل فون ہماری سہولت کے لیے، نہ کہ ہم موبائل فون کو انٹرٹین کرنے کے لیے. کون کس کو انٹرٹین کر رہا ہے یہ غور کر لیا جائے، اور ہمارے فیصلوں پر، ہماری سوچ پہ، ایون مجھے کیا سیکھنا ہے کیا نہیں سیکھنا، کیا اس کا فیصلہ میں کر رہا ہوں، اس پہ غور کریں. آپ سنجیدگی سے غور کریں. آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کی چیز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات آپ کی پوری زندگی کا لائف اسٹائل چینج کر دیتی ہے. وہ چیز بعض اوقات آپ کے سوچنے کا انداز تبدیل کر دیتی ہے. اور بالخصوص پھر وہی والی بات کہ جین زی جین الفا جو ہے وہ اس میں زیادہ انوالو ہے. میں پھر یہی بات عرض کروں گا، بڑوں سے عرض کروں گا کہ دیکھیں بچے ہیں، بچے غلطیاں کر رہے ہیں، میں انہیں سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کو مینیج ہم نے کرنا پڑے گا. تو ہم وقت دیں، ہم ان کے ساتھ ایک پرائم ٹائم گزاریں، ایک ویلیویبل ٹائم گزاریں، ان کو کسی نہ کسی حد تک جائز درجے میں انٹرٹین کریں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ انگیج ہوں گے. اسٹوری ٹیلنگ جو ہے، خود سوشل میڈیا پہ بھی اسٹوری ٹیلنگ بہت بڑا آرٹ ہے، اور مطلب کیا کیا کچھ اس کے نام پہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں. لیکن ہمارے گھروں میں کیا اسٹوری ٹیلنگ رہی ہے؟ نہیں رہی. تو اس کی طرف آئیں. اب ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ باتیں ہو چکی ہیں، اور ہمارے یہاں مختلف سلسلوں میں بھی ہوتی رہتی ہیں. کسی بھی چیز کو چھوڑنا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو اعتدال میں، بیلنس میں اور ایک خوبصورتی کے ساتھ لے کے چلنا، اپنے لیے قابل منفعت بنانا، فائدہ مند بنانا، یہ الگ چیز ہوتی ہے. تو ہم نے موبائل فون ظاہر سی بات ہے جس دور میں ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اس کے مضر اثرات سے ہم بچیں، اس کی برائیوں سے ہم بچیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں. بڑھتے ہیں اگلی پکچر کی طرف. جی خالد بھائی. مہروز میں ایک دماغ کی تصویر دکھائی جا رہی ہے جس پہ شاید تالا لگا ہوا ہے یا اس کا تالا کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے تو بند عقل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ کوئی اچھی بات نہیں کر رہا ہوتا یا
सामने की चीज को समझ नहीं पा रहा। हमारे यहाँ कहते भी हैं दिमाग पे ताले लगे हुए हैं। जी, दिमाग पर ताले लगे होना, अकल पर पर्दा होना, जी। ये मुख्तलिफ किस्म के मुहावरे एक ही बात को समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो सामने की भी चीज़ है, बदीही सी बात है, उसको अगला समझ नहीं पा रहा होता। एक कैफियत है ये, और ये कैफियत क्यों तारी होती है और ये कैफियत ख़त्म कैसे हो सकती है, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि दिमाग तेज़ होता है अक्लमंद लोगों की सोहबत में बैठने से। वाह। जब इंसान उनके तजुर्बात, उनके मुशाहिदात को सुनता है और उससे सीखता है, तो उसके दिमाग में भी वही वाइब्स आ रही होती हैं, वही रेज आ रही होती हैं जो उनकी बातों से इस तक पहुंची हैं। तो नतीजतन इसका दिमाग भी काम करना शुरू करता है और मुश्किल मौक़े पर ऐसा बंदा भी अपनी अकल को इस्तेमाल करता है और किसी अच्छे फ़ैसले पर पहुंचता है, या किसी छोटी सी बात से एक बड़ा मतलब अखज़ करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दिमाग पर ताला डालने वाली भी, या दिमाग पर पर्दा डालने वाली भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और उनमें से एक चीज़ ये भी है कि इंसान जब बुराइयों में लग जाए तो उसकी अकल जो है वो बंद हो जाती है, या अकल पर ताले पड़ जाते हैं। सूफिया ने एक बात ये लिखी है कि नेकियां इंसान की अकल को बढ़ाती हैं। जो अफराद नेकोकार गुजरे हैं उनमें बड़ा शऊर रहा, वो बड़े आगाह रहे कि जो काम नहीं करने के उन्होंने नहीं किया। नतीजतन उनके कलाम को देखें, सूफिया की बातों को जब इंसान पढ़ता है तो उनकी अपनी ज़िंदगी तो ज़ुहद व तक़वा से इबारत होती है, लेकिन वो गुनाहगार की इस्लाह एक जुमले से कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता क्या है, उस नेकी ने उनकी अकल को वो नूर मुंतकिल किया होता है जो उनके तजुर्बात, उनके मुशाहिदात और उस नेकी के असरात के साथ उनकी बात में वज़न भरता है, और उनकी बात में वो वज़न एक जुमले में ही हो लेकिन सामने वाले की अकल को खोलने के लिए काफ़ी होता है। वो जो किसी के दिल पर कुफल लग जाता है और वो गुनाह से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा होता, सूफिया का एक जुमला वो ताला खोलने के लिए काफ़ी होता है। और वो उस जुमले के पीछे जो एक बात होती है वो होती है नेकी की तासीर। जब बंदा नेकियां बढ़ाता चला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला इसको नूर ईमान अता फरमाता है, ज़ौक़ ईमान अता फरमाता है, और फिर इसकी बरकत से बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो ख़त्म होती हैं और बहुत सारी अच्छाइयों के दरवाजे खुल जाते हैं। वाह, नेकियां पॉलिश कर देती हैं, उजाल देती हैं, चमका देती हैं चीज़ों को, और फिर खुदा जो है ये दिल को मुनव्वर कर देता है, आँखों में नूर भर देता है। अब्दुल वाजिद भाई माशाल्लाह चमक रहे हैं। तो चलें अब्दुल वाजिद भाई से पूछते हैं इस तस्वीर से ये हमें क्या सिखा रहा है। जी महरोज़ भाई, अगर ताला किसी अलमारी पे लगा हो, दरवाजे पे लगा हो, घर पे लगा हो जी, तो उससे घर की, अलमारी की, उसमें रखे हुए सामान की, घर के सामान की हिफाजत होती है। ठीक। लेकिन अगर दिमाग पे ताला लगा हो तो वो दिमाग की हिफाजत नहीं होती, बल्कि वो दिमाग की बर्बादी और तबाही की अलामत होती है। तो सोचों पे, दिमाग पे ताले नहीं लगने चाहिए, और ये एक अलामती सी बात है। मुराद क्या है दिमाग पे, दिलो दिमाग पे ताला लगना? हक बात को कबूल ना करना, नसीहत को कबूल ना करना, नसीहत का असर ना करना, नेकियों में दिल का न लगना, और बुराइयों की तरफ ही तबीयत का माइल होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिलो दिमाग के ताले लगने की कुछ सूरतें हैं। और ये कैसे दफ़ा होती हैं, आदमी कैसे इससे छुटकारा पाता है? बहुत खूबसूरत बात खालिद भाई ने इरशाद फरमाई, नेक लोगों की सोहबत में बैठने से। जब आदमी अच्छे लोगों की सोहबत में बैठता है, उनके पास आता जाता रहता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसे हासिल होती है, जो सबसे अहम चीज़ होती है, वो ये कि उसे अच्छे और बुरे का पता चलता है, उसको तमीज़ हासिल होती है, उसको अच्छाई और बुराई का पता चलता है। तो ये हिदायत का पहला स्टेप होता है कि सही नॉलेज हो, सही इल्म हो, और फिर जब इल्म सही हो जाता है तो फिर अमल भी दुरुस्त हो जाता है। तो कोशिश ये की जाए कि आदमी नेक लोगों के पास बैठे, अच्छे लोगों के पास बैठे, ताकि उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त बात। जी ज़ेब भाई।
इस तस्वीर को देखते हुए फिर मैं एक और चीज़ की तरफ तवज्जो लेके जाऊंगा, और वो ये है कि इस दिमाग पे ऑलरेडी एक ताला लगा हुआ है मगर एक हाथ भी मौजूद है जी। ये हाथ मुझे ये फीलिंग देता है कि ये किसी मेंटोर का हाथ है। ये मेंटोर आपकी ज़िंदगी में आपके पीर साहब भी हो सकते हैं, आपके कोई उस्ताद साहब भी हो सकते हैं, या आपके कोई बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, आपके वाले साहब भी हो सकते हैं, जो अपना हाथ सही चाबी के साथ आपके दिमाग की तरफ ले जा रहे हैं, और वो जो दिमाग पे आपके ताले लग चुके हैं उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, बड़ा पॉजिटिव गए हम। क्योंकि देखें ना, जी, खाली जी। दिमाग में जो है वो एक ताला नहीं लगा हुआ, एक हाथ भी मौजूद है। जी। तो डेफिनेटली इस हाथ का भी कोई ना कोई पर्पज है, और ये हाथ भी किसी का है। तो फील यही होता है, आपने इससे लिए कि दिमाग का ताला खोला जा रहा है। बिल्कुल खोला जा रहा है, और एक कोई मेंटोर है सही है। जो आपकी रहनुमाई के लिए आगे बढ़ा है। बाद मरतबा हमें ज़िंदगी में हम स्टक हो जाते हैं, हमें ऐसा फील होता है हमारा अब दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई राह नहीं मिल रही। उस वक्त हमारा मेंटोर ही हमारे काम आता है और वही हमें राह दिखाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बड़ी प्यारी बात की ज़ुहैब भाई। और आप क्योंकि पॉजिटिव गए, मैं इसको नेगेटिव भी देख रहा था कि बाज़ औक़ात कोई ताला लगाने वाला होता है। तो चलें, मेरी बात तो एक है, लेकिन उससे आगे अगली बात यही है कि फिर कोई ऐसा शख्स भी आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए जो ताले किसी और ने लगा दिए हैं आपकी अकल पे, फ़हम पे, फ़रासत पर, अक्ल व शऊर पर, दिमाग पर, दिल पर, तो वो कोई खोलने वाला इब्राहिम भाई आपकी ज़िंदगी में हो। और वो ऐसा शख्स हो कि जो खौफ आखरत भी रखता हो, आपकी खैर ख्वाही का जहन भी हो और आपका मुकाबिल भी ना। और वो एक मेंटोर ही होता है, रहनुमा होता है, जैसे कि आपने कहा उस्ताद है, पीर है, वालिदैन है, या बाजू का दोस्त अहबाब में भी ऐसा शख्स हो सकता है। तो ऐसे लोगों को रखें। दुनिया भर में दिमाग पे ताले लगाने वाले लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। आप मांगे नहीं, आप चाहें नहीं, वो आ जाएंगे, मुसल्लत हो जाएंगे और ताले लगा के चले जाएंगे। लेकिन ताले खोलने वालों के पास आपको जाना पड़ता है, और जाहिर सी बात है इनकी बड़ी डिमांड है, तो फिर बहरूपिये भी बहुत हैं। उनसे होशियार रहते हुए जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा कर, तो कुछ पहचान पैदा कर, अच्छे लोगों की तरफ जाएं, अच्छे अफराद की तरफ जाएं कि जो मुस्बत अंदाज पर और अच्छे तरीके से ना सिर्फ ताले खोलें बल्कि इल्म व मार्फत के ख़जाने आपके दिलो दिमाग में भर दें। इब्राहिम भाई, आपके इरशाद फरमाइए। जी महरोज़ भाई, मैं ज़ुहैब भाई की बात को कंटिन्यू करूँगा। बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने, और साथ में मैं ये शामिल करूँगा कि जैसे इस तस्वीर के अंदर दिमाग के ताले के साथ एक चाबी दिखाई गई है, तो उस ताले को खोलना नामुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज़ भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो माँ के पेट से इल्म और मारिफत लेकर नहीं आता, वो सीखता है। तो चाबी को अगर हम इल्म और मारिफत तस्लीम कर लें, तो इल्म और मारिफत वो है जो इंसान के दिमाग को खोलती है। तो यूं कहें कि इंसान के दिमाग के अंदर बिल्कुव्वत कोई भी इंसान पैदा हो रहा है तो उसके दिमाग के अंदर और उसकी अक्ल के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला ने उसके दिमाग के अंदर उलूमे इलाहिया और मारिफत इलाही को सीखने की, समझने की जो है वो उसको एक सलाहियत उसके अंदर रखी हुई होती है। लेकिन ये ताले को खोलेगा कौन? ये इल्म खोलेगा, ये तकवा खोलेगा, ये किसी साले और नेक आदमी की सोहबत खोलेगी। तो अगर वो चाबी, और उस चाबी का दंदाना भी दुरुस्त होना चाहिए, वो चाबी भी ठीक होनी चाहिए कि जो उस ताले को खोल सके। तो जब वो ताले पर वो चाबी पहुंचेगी तो वो ताला खुलेगा और इंसान के दिमाग को जो है वो उलूम और मारिफत की तरफ वो फिर वो लेकर जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मदनी चैनल की नशियात जारी और सारी, अगर आपके पास वक्त है, कोई फ़र्ज़ और वाजिब काम ऐसा नहीं है कि जिसको करने से रह जाए आप, तो आप मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह ने चाहा तो आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं।